बोल के तारीफ करा साहब, मेरे माफी चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन साहब हमें कॉल करने का। मसला ये है कि तबसरे में ये हो जा रहा है कि दूसरे कॉल्स को हम इस प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सक रहे हैं, जबकि हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालात को शामिल करके मुफ्ती साहब से ज़्यादा इल्म हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करें। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं? बात करूँगा जी सर, फरमाइए। जी, मौलाना से थोड़ी सी गुजारिश है कुरान के मुतालिक जो जमा करने के मुतालिक था, तो थोड़ी सी सराहत मेरी अपने नाक़िस इल्म के तहत है, तो सही है या नहीं है थोड़ा ये कर लीजिए। क्योंकि ये हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास ये जमा था कुरान, बाद में जाके हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके पास से लेके फिर आप उसकी जो भी आगे किए उनको शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब हमें कॉल करने का। गालिबन आपने ठीक से सुना नहीं, मुफ्ती साहब ने वही अर्ज किया है जो आपने फरमाया है। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब मेरा एक सवाल है, झींगा जो होता है वो झींगा जायज है, हलाल है या मकरू है, या मकरू तहरीमी है या हराम है? मुफ्ती साहब से अदबन गुजारिश है। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मुजाहिद बात कर रहा हूँ, जामिया निज़ामिया स्कूल। बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब हमें कॉल करने का। इंशाअल्लाह ताला आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपको रमजान मुबारक। खैर मुबारक। आपको रमजान मुबारक। मुफ्ती साहब से मेरे दो सवाल थे। जी फरमाइए। एक तो ये कि मैं हाफिज बाबा नगर से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम उमर है। जी उमर साहब। मुफ्ती साहब, यहाँ पर फजर की नमाज में मौज़न साहब अजान से पहले शेर बोलते, क्या ये जायज है? एक और दूसरा सवाल ये है कि शिर्क क्या है? शिर्क जहाँ तक मेरी जानकारी है, अल्लाह के मुकाबले किसी और को खड़ा करना शिर्क है। इस मौजू पे बहुत सारे उलमा बहुत कुछ बोलते हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि शिर्क क्या है? बहुत शुक्रिया उमर साहब हमें कॉल करने का। इंशाअल्लाह ताला आपके दोनों सवालों के जवाब दिए जाएंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं मौलवी साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरे एक मामू है जी, वो मतलब हर चीज की बहुत बेरुमियत करते हैं। जैसा कि परसों उनकी वाइफ से उनकी लड़ाई हो गई और वो मतलब कुरान की बेरुमियती कर चुके हैं। तो मतलब जैसा कि कुरान के थोड़े बहुत पेजेस फाड़ दिए उसने, तो उसके लिए अगर कुछ हल निकाल सकते हैं कि मतलब उसके लिए कुछ हम अगर दे सकते हैं, जैसा कि अगर कुरान नीचे गिर गई तो उसके बराबर कुछ चावल कुछ देते हैं ना। जी, आप कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम आतिफ है, मैं तालाब कट्टे से बात कर रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया आतिफ साहब हमें कॉल करने का। आपने सवाल किया कि कुरान की बेहुरमती हो जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या हुक्म है। इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल साहब खैरियत? जी, आप अपने टीवी का आवाज कम कर दीजिए। जी साहब की खिदमत में भी सलाम। जी सर, मेरे बिलाल साहब, मेरे दो सवाल हैं। हेलो, आप टीवी का आवाज कम कर दीजिए। जी बिल्कुल कम है टीवी का आवाज बिलाल साहब। तो एक तो ये है कि ज़कात का मामला है जी, ज़कात का जो मामला है इसमें 7 तोले सोना होना है या फिर 52 तोला चांदी होना है। तो अब सोने की कीमत इस तरह आसमान पे चढ़ी हुई है और चांदी की कीमत बिल्कुल कम है। तो 52 तोला चांदी के मुकाबले में 2 तोला सोना की कीमत बराबर हो जा रही है। तो अब जिन हजरात के पास में 2 तोला सोना है जिसकी कीमत तकरीबन 52 तोले चांदी के बराबर है, तो क्या वो लोगों के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है? इसकी थोड़ी वजाहत चाहिए मुफ्ती साहब से। और दूसरी बात ये है कि मैं घर का कफील हूँ,
میری اہلیہ اور میری والدہ کے پاس میں جملہ ملا کر 25-30 تولے سونا ہے. اچھا تو کفیل ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کے اوپر جو کچھ بھی زکوٰۃ واجب ہوتی وہ زکوٰۃ میں ادا کرنا ہے، میری ذمہ داری میں ہے. جی میں صاحب زکوٰۃ ہوں نہیں، میرے پہ واجب ہے نہیں، کیونکہ میرے پاس میں ایسی کوئی رقم نہیں ہے جو پچھلے 1 سال سے جمع جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو. تو ایسی صورت میں بیوی جو زکوٰۃ نکال رہے ہیں اپنے سونے کی اور والدہ جو زکوٰۃ نکال رہے ہیں اپنے سونے کی، اس زکوٰۃ کا پیسہ میں لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا ہوں؟ جی یہ 2 سوالات کے جوابات اگر عنایت فرمائیں تو بڑی مہربانی. بہت شکریہ صاحب ہمیں کال کرنے کا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دونوں سوالات کے جوابات مفتی صاحب آپ کو دیں گے. اور میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس زکوٰۃ کے موضوع پہ خصوصی پروگرام 2-3 دن کے لیے اگر رکھا جائے تو. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کو میرا بہت بہت سلام، آپ کو بھی بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. آپ سے گزارش یہ ہے کہ آج آپ ٹوپی بھی پہنے کرتے. جی جی اللہ کے رسول جی کہ آپ کو بہت دور دور کے لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے، معافی چاہتا ہوں، آپ میرے بچے کی طرح ہیں، جی جی آپ سنیے تو بہتر رہیں گا. جی اور دوسری چیز مفتی صاحب کو یہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ بشر کو پیدا کیا، یعنی انسان کو، جی سارے مخلوقوں میں سب سے بڑا درجہ انسان کو دیا. تو انسان کے حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات کس طرح رہے؟ جی آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ اشرف المخلوقات بنا کے پیدا کیا. جی تو جی انسان کو جب اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجا ہے تو جی انسان کو اللہ سے کیسے احکام مان کے دنیا میں جینا ہے، جی چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. جی ذرا تفصیل سے بتائیے، بولیے. اور میری بہت بہت دعائیں. آپ سے معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو نہیں کچھ تکلیف پہنچی ہے تو. آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ بالکل ہمیں فرما سکتے ہیں. جی بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا. مفتی صاحب انہوں نے پہلا سوال تو ٹوپی سے متعلق کیا ہے کہ میں اس کو آپ کی طرف موڑتا ہوں. دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، تو اس کے ساتھ کیا حکمت ساتھ میں دے کر بھیجی اللہ تعالیٰ نے انسان کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے ساتھ کیا حکمتیں بنا کر بھیجی. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون سا اور کہاں سے بات کریں؟ جی میرا نام یوسف احمد ہے، میں خواجہ بدراج سے بات کر رہا ہوں. جی سب سے پہلے جو بھی کو میری طرف سے مبارکباد رمضان جی بہت شکریہ، آپ کو بھی مبارک. اور مدد سے سوال کرنا تھا کہ خاص کر کے خواتین جو ہے میت کے بازو بیٹھ کر روتے ہیں اور کچھ سنتے ہیں، جی میت کے روبرو بیٹھتے ہیں اور آپ سے قبرستان میں جا کر آبداری کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں کہ خبر سجدہ کرنا یا پوتا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، جی اس کی وضاحت کریں. جی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا قرآن شریف کے دوران جب میں پڑھتا ہوں قرآن شریف کو نیم برباد جاری ہو جاتا ہے جی اور اس صورت میں جو ہے نیند آنے لگ جاتی ہے اور واضح وسوسے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں اس کا کیا راستہ ذرا برائے کرم اس کی وضاحت فرمائیں. بہت شکریہ یوسف احمد صاحب ہمیں کال کرنے کا. آپ نے پہلا سوال کیا ہے کہ خواتین جو ہے میت کے پاس بیٹھ کر روکتے ہیں اور بہت ہی زیادہ پکارا وغیرہ کرتے ہیں. اور دوسرا سوال آپ نے قرآن شریف سے متعلق کیا ہے کہ آپ کو نیند کا غلبہ آتا ہے اور قرآن شریف پڑھتے وقت. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان دونوں سوالات کے جوابات مفتی صاحب آپ کو دیں گے. مفتی صاحب بڑھتے ہیں موضوع کی طرف. یہ بتائیے کہ قرآن کیا لیٹ کر پڑھا جا سکتا ہے؟ علماء نے اجازت دی ہے اگر کوئی کسی وجہ سے اگر تھکا ہوا ہے انسان، اگر اس کے اندر کے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا. آداب تو یہ ہے کہ جتنا ادب کا لحاظ کریں گے اتنا کم ہے، کیونکہ جیسا کہ روایت میں بیان کیا گیا کہ قرآن کی تلاوت کرنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنا ہے، بات کرنے کا شرف حاصل کرنا ہے. تو اس کے لیے جس قدر ادب کا اہتمام کیا جائے، احترام کا اہتمام کیا جائے، یقیناً کم ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے طبیعت ناساز ہے یا بہت تھکن ہے تو پھر اجازت ہے
کہ لیٹ کر بھی قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن ایسی صورت میں پیروں کو قریب کر لینا چاہیے تاکہ کچھ نہ کچھ ادب ملحوظ رہے۔ سب یہ بتائیے کہ ایک تو قرآن سننا ہوتا ہے اور ایک تو قرآن پڑھنا ہوتا ہے، تو قرآن سننا افضل ہے یا قرآن پڑھنا زیادہ افضل ہے؟ دیکھیے دونوں چیزیں، قرآن کا پڑھنا بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے اور قرآن کا سننا بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ چنانچہ صحابی رسول سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، غالباً حضرت ابی بن کعب سے فرمایا تھا کہ تم قرآن پڑھ کر مجھ کو سناؤ، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قرآن تو آپ پر نازل کیا گیا، میں کیسے تلاوت کروں آپ کے سامنے؟ تو فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ دوسروں سے قرآن کو سنوں۔ پھر چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ وہ تلاوت کیے اور جب اس آیت پہ پہنچے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ وہ دن کیسے دن ہوگا کہ ہر قوم سے، ہر امت سے ایک گواہ کو لے کر آئیں گے ہم نبی کو، اور سارے نبیوں پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہو گئے۔ تو قرآن کا پڑھنا بھی سنت رسول ہے، قرآن کا سننا بھی سنت رسول ہے، لیکن پڑھنے میں کیونکہ تلاوت کے ساتھ ساتھ، قرات کے ساتھ ساتھ قرآن کو دیکھنے کا بھی شرف حاصل ہوتا ہے، خاص طور پہ دیکھ کے پڑھیں گے تو اس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے، اس اعتبار سے، ورنہ دونوں چیزیں سنت رسول سے ثابت ہیں۔ سر یہ تو بات ہو گئی ہے قرآن سننے اور پڑھنے سے متعلق، اب یہ بتائیے کہ آپ قرآن فہمی یعنی قرآن سمجھ کر پڑھنے کی اس کی کیا اہمیت بتائیے گی؟ دیکھیے 3 حقوق بیان کیے گئے قرآن کے امت مسلمہ پر، ایک قرآن کو پڑھنا، دوسرا قرآن کو سمجھنا، تیسرا قرآن پر عمل کرنا، یہ 3 ذمہ داریاں ہیں امت مسلمہ پر قرآن کے بارے میں۔ اور مقصد نزول قرآن کا یہی ہے، قرآن کو پڑھنا یہ مقصد نزول نہیں ہے، یقیناً قرآن کو پڑھنے میں ثواب ہے، ایک حرف پڑھیں گے تو 10 نیکیاں حاصل ہوگی، ساری فضیلتیں ہیں جیسا کہ ہم نے عرض کیا، لیکن قرآن کو نازل کرنے کا مقصد قرآن کی تلاوت کرنا نہیں ہے، قرآن کو پڑھنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کو سمجھنا، پھر اس سے ہدایت حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ قرآن کو نازل کرنے کا مقصد ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ ایک پارہ جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے مقابل میں تھوڑی سی تلاوت کی جائے، لیکن ایک رکوع ہی صحیح سمجھنے کی کوشش کی جائے، ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی جائے، لیکن اس میں یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ ترجمہ پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی قابل بھروسہ عالم ہوتا کہ اس کے اندر کوئی خطائیں نہ ہو، کہیں نعوذ باللہ پھر کوئی گمراہی کی بات نہ ہو۔ تو بہرحال جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے قابل بھروسہ عالم کی ترجمے کو لے کر قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ قرآن سمجھیں گے تو پھر اس سے ہدایت لے سکیں گے، معلوم ہوگا کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، ہمارے لیے کیا ارشادات اس کے اندر موجود ہے، پھر اس کے اعتبار سے پھر انسان اس پر عمل کر سکے گا۔ سب یہ بتائیے کہ سجدہ تلاوت کی کیا خصوصیت ہوتی ہے، اور اگر سجدہ تلاوت آئے تو سجدہ کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیے 14 آیتیں ہیں جن کی تلاوت کرنے پر جو بھی آدمی تلاوت کرے یا کسی انسان سے سنے تو پھر حکم یہ ہے کہ اس کا سجدہ کرے۔ وہ آیتیں جو ہے اس کے اندر خاص طور پہ سجدے کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر کہ نبی نے سجدہ کیا یا اللہ تعالیٰ کا اس میں حکم ہوتا ہے کہ تم سجدہ کرو۔ 14 آیتیں ہیں جس کی تلاوت کرنے پر یا کسی انسان سے سننے پر پھر سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو جائیں، نہ کوئی تکبیر باندھنے کی ضرورت ہے، کوئی اور ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں اور ایک سجدہ کر کے تسبیح جو ہے سجدے کی وہی تسبیح ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہے 3 مرتبہ 5 مرتبہ، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائے۔ ایک مرتبہ پڑھیں گے تو ایک سجدہ کرنا ہے۔ ہاں یہ کہ ایک مجلس میں کئی مرتبہ اگر تلاوت کریں گے اس ایک آیت سجدہ کی ایک مجلس میں کئی مرتبہ اگر تلاوت کی گئی تو پھر ایک ہی سجدہ سارا کافی ہو جائے گا، لیکن اگر مجلس بدل گئی، یہاں پر بیٹھ کر ایک مرتبہ پڑھے پھر دوسرے مقام پر بیٹھ کر پھر پڑھے، تو ایسی صورت میں جب بھی تلاوت کریں گے تو ایک مرتبہ پڑھنے سے ایک مرتبہ سجدہ تلاوت کرنا پڑتا ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ قیام سے سیدھا سجدے میں جائیں پھر کھڑے ہو جائیں، اور بہتر یہ ہے کہ اسی وقت سجدہ کر لیا جائے۔ یہ بھی اجازت ہے کہ بعد میں بھی سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر چھوڑ دیں گے اس کو بالکل نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں گنہگار ہو جائیں گے۔ 14 آیتیں ہیں جو آیات سجدہ کہلاتے ہیں، اور انسان سے سننا ضروری ہے۔ اگر کوئی ٹیپ ریکارڈ پر سنتا ہے یا ٹی وی پر سنتا ہے یا موبائل فون سے سنتا ہے تو پھر ایسی صورت میں سجدہ اس پر لازم نہیں ہوتا۔ راست کسی انسان سے سنیں گے یا خود پڑھیں گے تو ایسی صورت میں سجدہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ آئیے ناظرین پروگرام میں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی فرمائیے۔
लाइन ड्रॉप हो गई है। नाज़रीन, आप भी अपने इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, अपने सवाल पेश कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके। लेकिन नाज़रीन, ये बात जहन में रखिए कि आप जब भी हमें कॉल करते हैं अपने टीवी का आवाज़ कम कर कॉल करें। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम इमरान है। जी सर, जी फरमाइए इमरान साहब। जी, ऐसा है, एक जनाना औरत है। जी, तो वो लोग उन्हें क्या करे, बोले तो उनकी मदद को चप्पलों से मारे। जी, उनके मतलब शौहर को उनके चप्पलों से मारे। जी, तो बीमार है, वो शुगर है, हार्ट का पेशेंट है, बंदा उठने नहीं आ रहा, कमाया बहुत फुल कमाए। जी, अब जो है हालत ऐसी है उनकी बेचारों की कि इंतहा है उनके पास। जी, तो अब उनके बच्चा पकड़ लिए और जो है अम्मा जो उनकी मिसेस है उन्होंने चप्पलों से मारे गए थे। जी, तो ऐसी औरत को क्या है? जी। बहुत शुक्रिया इमरान साहब हमें कॉल करने का। इंशाल्लाह ताला आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक गुजारिश है आपसे। जी फरमाइए। एक बात बोलना है, क्या रोजे में स्प्रे मार सकते हैं? रोजे में स्प्रे मार सकते हैं क्या? जी, जी, कौन सा और कहाँ से बात करें? मैं नवासा पुंडे से बात कर रहा हूँ। जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, मैं अभी मोहम्मद शेख बात कर रहा हूँ शादी बंदे से। जी, हेलो जी फरमाइए, आवाज़ आ रही है आपकी। जी, शहरी के बाद अगर हिचकी लगी या डकार आने से रोजा टूटता है क्या? जी, और कोई सवाल है आपका? ये कुछ ऐसा हिचकी के दौरान रोजा टूटता क्या है या फिर डकार आने से जी, रोजा टूटता है क्या? बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं दारुल से बात कर रहे हैं। जी, आप अपने टीवी का आवाज़ कम कर दीजिए। एक सेकंड। जी फरमाइए। जी, हमारी ताइमा है, जी, बचपन से, मतलब हमारे बचपन से देखे हम जी, हर साल रोजे रहते रमजान के। जी, लेकिन ये साल उनकी शुगर हमेशा लो में ही आ रही, कभी बढ़ जा रही, तो उन्होंने ये साल रोजे छोड़ डाले। तो ऐसा कुछ, वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, मैं हर बार रही, ये बार नहीं रह रही, मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब इस चीज़ से मुताल्लिक़ आपको बयान फरमाएंगे। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना से पूछिए, कुरान में अल्लाह के कितने नाम है साहब? कुरान में, पूरे कुरान में अल्लाह के नाम? कौन सा और कहाँ से बात करें? सीधी बात से बोल रहा हूँ। जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बात। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब मेरा सवाल ये था कि जो तरावी की नमाज चल रही थी समझो, जी, तो मैं फर्ज नमाज पढ़ रहा था, जी, तो सजदा आया तरावी की नमाज का, अच्छा, तो मेरे को भी सजदा वाजिब हो जाता है क्या? पूछना था। जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब नहीं, फर्ज नमाज अदा कर रहे थे। इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। मुफ्ती साहब, मौजू से मुताल्लिक़ कुछ सवालात रह गए हैं, इंशाअल्लाह ताला उसको तकमील कर लेंगे, उसके बाद सवालात को शामिल करेंगे। सब ये बताइए कि बिना वज़ू के क्या कुरान पढ़ा जा सकता है? बिल्कुल कुरान पाक की तिलावत की जा सकती है बग़ैर वज़ू के। अलबत्ता छूने का जहाँ तक मामला है तो बग़ैर वज़ू के कुरान पाक को छुआ नहीं जा सकता। ये कि कोई गिलाफ हो, ऊपर से कपड़ा हो तो फिर अलग बात है। रास तौर पे बग़ैर वज़ू के कुरान पाक को छूना ये मना है। तिलावत बिल्कुल की जा सकती है। एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं? साहब मैं अली बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। सर आपके से जी मेरा सवाल ये है, मैं सऊदी अरब में रहता हूँ। जी मेरे मिसेस अकेले रहते घर पे, जी तो वो लोग चोरों से डरते और उसके लिए कुत्ता छोड़ सकते घर पे, उसके उनकी लिए हिफाजत के लिए कुत्ता रख सकते। अच्छा, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। आपने सवाल किया है कि क्या अपनी हिफाजत के लिए घर में कुत्ते को रखा जा सकता है हिफाजत के लिए। इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे 2-3 सवाल का दरियाफ्त करना था आपसे। जी फरमाइए। जी पहला सवाल ये है कि जो हम ताबीज पहनते हैं जी उस पर मुझे कुछ वजाहत चाहिए कि कुरान से कहाँ से साबित है और क्या अहले बैत अत्हार में से कोई इस पर अमल किया था। जी और दूसरा सवाल ये है कि कुछ दिन पहले सवाल किया गया था कि मुसाफिर कब होते हैं, तो मौलाना ने जवाब दिया था कि 100 किलोमीटर जब आदमी सफर करता है। तो क्या अब लोग गल्फ को जाते हैं जॉब के लिए, तो क्या वो भी मुसाफिर में शामिल है। जी और अब एक सवाल ये था कि औलिया अल्लाह की फजीलत मुझे चाहिए थी और उनसे मांगना कुरान से साबित कीजिए। जी आप कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सैयद शोएब बात कर रहा हूँ मादना पेट से। बहुत शुक्रिया सैयद शोएब साहब हमें कॉल करने का। आपने 3 सवाल किए और आपने बहुत ही अहम सवाल किए। इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवालात के जवाब देंगे। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका जी बहुत शुक्रिया। ये आपसे ये पूछा था, जी ये खर्जा अगर रहे बात से अपन जैसा कि मांगीटा खर्जा है समझिए आप, जी उसके बाद कुछ सोना है अपने पास पैसा है तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। आपके ऊपर पैसा निकलना चाहिए ज़कात का। कितना खर्चा है आपके ऊपर? जी मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जी आप मेरी आवाज़ सुने। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि आपके ऊपर कर्जा है और उसके आपके पास कुछ सोना है तो आपके ऊपर ज़कात वाजिब है, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। मुफ्ती साहब इन्होंने सवाल किया कि इनके ऊपर कुछ कर्जा है और इनके पास कुछ सोना है तो इनको ज़कात अदा करना पड़ेगा। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन एक बार फिर आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि ये इल्म सीखने सिखाने का प्रोग्राम है। बहुत ही अहम मौज़ूआत पे गुफ्तगू चल रही है, बहुत ही अहम सवालात आ रहे हैं। इसको मजाक का प्रोग्राम मत बनाइए। इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब भी आपको इस प्रोग्राम से मुतालिक वजाहत करेंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पार्टी में गए थे शाम में जी तो उनको ख्याल हुए जी तो रोजा रहते बोल रहे इन रहे ना हमें ना जी कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। मुफ्ती साहब काफ़ी सवालात आ गए हैं, उन सवालात के जवाब ठीक है इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल वही नाबीना सलाहुद्दीन साहब की तरफ से था। कल का जो सवाल आया था खातून की तरफ से, बहुत से लोगों ने उस बारे में हमसे सवाल किया और बहुत सी चीज़ें फिर बहुत से लोगों ने फिर तवज्जो भी दिलाई और फिर हिम्मत अफजाई भी की। खातून ने कल सवाल किया था, गालिबन खातून भी सुन रही होगी। एतराज़ का अंदाज़ था। मैंने अर्ज़ किया था कि अल्लाह तबारक व तआला की हिकमतें होती है कि किसको कैसा बनाना है, मर्द को कैसा बनाना है, औरत को कैसे बनाना है, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। उसने हर एक की तख्लीक़ की है तो उस पर एतराज़ नहीं किया जा सकता कि मर्द के लिए ऐसा क्यों है और औरत के लिए ऐसा क्यों है। रब ताला है, उसकी मर्ज़ी है, मालिक है। हाँ, हम हिकमतें जान सकते हैं कि इसके अंदर क्या हिकमत है। तो हमने अर्ज़ किया था कि विरासत का मसला है, निकाह का मसला है, पर्दे का मसला है, तो इसमें क्या हिकमत है कि ख़वातीन को हुक्म दिया गया पर्दा करने का, विरासत के अंदर क्यों हुक्म दिया गया। उन्होंने सवाल किया था कि भाई ऐसा क्यों है कि एक मर्द जो है 4 शादी कर सकता है, उसकी इजाज़त है, औरत के लिए नहीं है। तो हमने अर्ज़ किया था और ये बात भी है
کہ اگر ایک عورت کے تعلقات کئی مرد سے ہوں گے تو پھر نسل کا کیسے اندازہ کیا جائے گا کہ کس کی نسب ہے، لڑکا کس کا ہے. اور پھر انہوں نے وراثت کا ذکر کیا تھا، تو ہم نے عرض کیا تھا کہ یقیناً مرد کا 2 حصے ہوتے ہیں عورت کے مقابل میں. عورت کو 1 حصہ ملتا ہے، مرد کو 2 حصے ملتے ہیں. لیکن ذمہ داری بھی تو مرد کے اوپر ڈالی گئی ہے گھر کو سنبھالنے کی، عورت پر نہیں ہے. عورت کے لیے 1 حصہ ہے اور کوئی خرچہ نہیں. مرد کے لیے 2 حصے ہیں لیکن سارے اخراجات ہیں، بیوی بچوں کو بھی پالنا ہے اور پھر ماں باپ کو بھی دیکھنا ہے، ساری ذمہ داریاں ہوتی ہے. تو ہم نے عرض کیا تھا، انہوں نے اسی بارے میں انہوں نے ہمارا ذکر کیا اس بارے میں. اور دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ اگر بیوی شوہر کی بات کو نہ مانے تو اس کا کیا حکم ہے. تو دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ شوہر بیوی کے لیے دوزخ بھی ہے، جنت بھی ہے. کہ اگر بیوی اس کی فرما برداری کرے گی، اس کی بات کو مانے گی تو پھر جنت کی مستحق بنے گی، اور اگر اس کی نافرمانی کرے گی تو ایسی صورت میں پھر وہ دوزخ میں چلے جائے گی. تو لہٰذا خواتین کو چاہیے کہ جائز چیزوں میں، ناجائز چیزوں میں نہیں، جائز چیزوں میں اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا چاہیے، اس کو حتی الامکان راضی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. مجاہد صاحب نے سوال کیا کہ جھینگا کھانا حلال ہے یا حرام ہے. تو اس کے بارے میں اختلاف ہے علماء کرام کے درمیان. بعض نے اس کو حلال کہا اور بعض نے اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے. عمر صاحب نے سوال کیا کہ اذان سے پہلے مؤذن صاحب جو ہے شعر پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے. تو دیکھیے اگر اس طرح سے وہ پڑھتے ہیں کہ فوری شعر پڑھے اور پھر اذان کو شروع کر دیے، گویا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ شعر جو ہے اذان کا حصہ ہے، اس انداز میں پڑھیں گے تو پھر وہ تو غلط ہے، اس کو روکا جائے گا، بالکل منع ہے. اب یہ کہ اذان سے کچھ دیر پہلے بیچ میں وقفہ کرتے ہیں، کوئی شعر پڑھتے ہیں لوگوں کو راغب کرنے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے، اور کوئی ضروری نہیں سمجھا جاتا، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں، تو پھر اس کے اندر حرج نہیں ہے. بہرحال وقفہ ہونا چاہیے، بالکل متصل انداز میں شعر پڑھیں گے تو کہیں ایسا نہ محسوس ہو کہ بھائی یہ اذان کا حصہ بن گیا ہے اور اذان کا جز بن گیا ہے، ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے. دوسرا انہوں نے سوال کیا کہ شرک کس کو کہتے ہیں. تو شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی ذات کی طرح کسی کی ذات کو قرار دینا، یا اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ کی سماعت ہے، اللہ کی بصارت ہے، اس طرح کسی اور کے لیے سمجھنا. یہ سمجھنا کہ اللہ جیسا دیکھتا ہے ویسا فلاں بھی دیکھتا ہے، اللہ جیسا سنتا ہے ویسا فلاں بھی سنتا ہے، اس طرح کا عقیدہ رکھیں گے تو پھر یہ شرک ہوگا. ہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی علم غیب رکھتے ہیں، دور کی چیزوں کو سنتے ہیں، لیکن اللہ کی عطا سے سنتے ہیں، اللہ کی عطا سے آپ غیب کا علم رکھتے ہیں. تو پھر اس کے اندر کوئی شرک کی بات نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ علم ذاتی ہے، اللہ کو کسی نے عطا نہیں کیا ہے، وہ مالک ہے، اس کو کسی نے عطا نہیں کیا. اور پھر اس کا علم جو ہے وہ ازلی ہے، ابدی ہے، کبھی اس کو فنا ہونے والا نہیں ہے. بہت سی پھر اس کی خصوصیات ہیں. بہرحال اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا اور بغیر کسی اس طرح کی وضاحت کے کہ کوئی عطا کا معاملہ ہو، اس طرح کی بغیر کسی وضاحت کے، تو پھر یہ شرک کہلاتا ہے. صاحب نے سوال کیا کہ اگر قرآن کی بے حرمتی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے. تو دیکھیے اگر غلطی سے اگر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ قرآن نیچے گر گئے اس طرح سے، تو رب کی بارگاہ میں توبہ کریں. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ بھئی کیونکہ کفارہ دینا اور خیرات کرنا کیونکہ بلاؤں کو دور کرنے والا ہوتا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا، تو کچھ پھر آپ خیرات کر دیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال توبہ اور استغفار کرنا یہ ضروری ہے. صاحب نے سوال کیا کہ زکوٰۃ میں سونا بھی کچھ ہے، سونے کا نصاب ہے اور چاندی کا نصاب. معاملہ یہ ہے کہ سونے کا نصاب اگر دیکھا جائے تو اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، چاندی کا نصاب دیکھا جائے تو اس کی قیمت کم ہوتی ہے. 2 تولے سونے میں جو ہے 52 تولے چاندی آ جاتی ہے. تو پھر اگر کسی کے پاس صرف چاندی کی رقم ہے، چاندی کے نصاب کے اعتبار سے وہ صاحب نصاب بن رہا ہے، سونے کے اعتبار سے نہیں، تو کیا کیا جائے گا. تو دیکھیے دونوں میں سے کسی بھی اعتبار سے، چاہے سونے کے اعتبار سے ہو یا چاندی کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے اگر کوئی صاحب نصاب بنتا ہے، جیسا کہ سونے کا نصاب ہے 6 تولے ہے اور پھر 1 گرام سمجھ جائیے اس سے کچھ زائد، اگر یہ رقم اس کے پاس ہے یا اتنا سونا اس کے پاس ہے، یا اتنا سونا نہیں ہے اور اتنے پیسے نہیں ہیں بلکہ اتنے پیسے ہیں کہ 42 تولے جو ہے چاندی آ سکتی ہے اس کے اندر، یا اتنی چاندی ہے، تو پھر چاندی کے اعتبار سے وہ صاحب نصاب ہو جائے گا. تو دونوں میں سے کسی بھی اعتبار سے اگر صاحب نصاب ہو جائے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. یقیناً دونوں کے درمیان فرق ہے، لیکن دونوں میں سے کسی بھی اعتبار سے آدمی اگر صاحب نصاب ہوگا تو پھر اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہو جائے گا. انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ وہ گھر کے سرپرست ہیں، دیگر جو بھائی بہن ہیں، والدین ہیں، ان کی زکوٰۃ کو یہ نکالا کرتے ہیں.
تو یہ خود مستحق ہیں، تو کیا یہ زکوٰۃ کو لے سکتے ہیں اس کے اندر سے؟ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ماں باپ کی زکوٰۃ میں تو آپ حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ البتہ بھائی ہیں، بہن ہیں، ان کے مال میں سے آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، ذمہ داری آپ پر عائد کی گئی ہے ان کی طرف سے، اور آپ مستحق ہیں، تو ان کی اجازت سے پھر آپ اس زکوٰۃ کی رقم کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر شرط یہی ہے کہ پھر آپ مالدار نہ ہو، صاحب نصاب نہ ہو، اور سادات میں پھر آپ نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں ان کی رضامندی سے بھائی بہن کی زکوٰۃ کو حاصل کر سکتے ہیں، والدین کی زکوٰۃ میں آپ حصہ نہیں لے سکتے، اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ غالباً لطیف شاہ صاحب نے سوال کیا کہ اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اور جب دنیا میں بھیجا تو پھر کیا حکمتوں کے ساتھ بھیجا، غالباً ان کا سوال تھا، یا پھر کیا احکامات کے ساتھ بھیجا؟ تو حکم تو یہی تھا کہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کہ انسان پھر یہاں پر اللہ کے احکام کو پھیلائے، اللہ کی تعلیمات کو پھیلائے، اور پھر نیک کام کر کے پھر آخرت میں اللہ کی رضا اور جنت کا مستحق بنے۔ بے شمار اس کے اندر حکمتیں ہیں۔ بہرحال انسان کو پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے، جیسا کہ بیان کیا گیا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اور چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے پھر مخلوق کو پیدا کیا۔ تو اللہ کی معرفت بھی انسان کی تخلیق کا یہ مقصد ہے۔ بھائی نے سوال کیا کہ خواتین خاص طور پہ جو ہے میت پر رویا کرتے ہیں اطراف میں بیٹھ کر، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو رونا، کیونکہ یہ تو رونا جو ہوتا ہے یہ تو غم کا اظہار ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے، تاکید یہ ہے کہ جاہلانہ باتیں نہ کریں، کہ جیسا کہ خواتین بات کرتی ہیں کہ بھئی اگر لینا ہی تھا تو دینے کی کیا ضرورت تھی، اللہ کے بارے میں شکوے شکایتیں کرتے ہیں، نامناسب کلمے کہتے ہیں، تو ایسی جاہلانہ باتیں نہیں کرنا چاہیے، اور پھر بالیں نوچنا، گریبان چاک کرنا، کپڑے پھاڑ لینا، ایسی بے قابو حرکتیں کرنا، ایسی چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ آنکھوں کا جاری، آنسوؤں کا جاری ہونا، یہ تو پھر غم کا اظہار ہوتا ہے، غم کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ خاص طور پہ یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو وہ خواتین جو ہمیشہ پردہ کیا کرتی تھی وہ بھی پردے کا اہتمام نہیں کرتی، بے پردہ ہو جاتی ہیں۔ جبکہ صحابیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو دیکھا گیا کہ وہ باپردہ ہیں، تو پوچھا گیا کہ ایسی حالت میں بھی آپ اپنے آپ کو پردے سے رکھی ہوئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بیٹے کو کھویا ہے، اپنی حیا کو نہیں کھویا، میں نے بے حیائی کے کام کیسے کروں؟ تو لہٰذا ہر حالت میں چاہے کسی کا انتقال ہو، چاہے کوئی مصیبت پہنچے، ہمیں تعلیمات شریعت کا لحاظ رکھنا چاہیے، قابو میں رہنا چاہیے، جاہلانہ حرکتیں نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ تلاوت کے دوران ان کو نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، تو بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اپنے آپ کو بد دعا کر لیتے ہیں، اپنے خلاف دعا کر لیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ غلبہ ہوتا ہے نیند کا کچھ کہتے ہیں، لانا الفاظ کچھ اور ہیں، قرآن کے کچھ اور الفاظ پڑھ لیتے ہیں۔ تو حکم یہ ہے کہ جب تک بیداری ہو اور ایک جو ہے طبیعت کے اندر التفات ہو، توجہ ہو اور خواہش ہو، تو ایسی حالت میں ہی قرآن کی تلاوت کی جائے۔ جب بیزارگی کی طبیعت ہو یا پھر نیند کا غلبہ ہو تو ایسی صورت میں قرآن کو بند کر کے پہلے آرام کریں، پھر اطمینان کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ صاحب نے سوال کیا کہ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ بیوی نے شوہر کو مارا، اور ذکر کیا کہ سارے یہ معاشرے کی بڑی خرابیوں میں سے یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہے کہ آج خواتین، بہت سی خواتین جو ہے شوہروں کی فرمانبرداری نہیں کرتی، غیروں کے طریقوں پر چل کر جو ہے دوسرے ممالک کے، مغربی ممالک کے طور طریقوں کو دیکھ کر آج کل جو ہے عورتوں میں چیزیں پیدا ہو رہی ہے کہ جہاں کچھ ڈانٹ ڈپٹ کی گئی تو فوری غصے میں آئے، اس طرح کے عمل ہیں۔ جبکہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خواتین سے کہ شوہر تمہارے لیے تمہاری جنت بھی ہے، تمہاری دوزخ بھی ہے، اس کو راضی رکھو گے تو تم جنت میں جاؤ گے، اس کو ناراض کرو گے تو پھر ایسی صورت میں دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی عورت اس حالت میں رات گزارتی ہے کہ اس کا شوہر اس پر ناراض ہے تو صبح ہونے تک اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو خواتین کو سمجھنا چاہیے، شوہروں کے مقام کو جاننا چاہیے کہ کیا ان کا مقام ہے، کس قدر اللہ اس کے رسول نے ان کے مقام کو بیان کیا ہے۔ ہاں، شوہروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ بیویوں کا خیال کریں، ان پر ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، ہر ایک کے لیے حکم ہے، ہر ایک کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھا کریں۔ بھائی نے سوال کیا کہ روزے میں اسپرے مارنا کس طرح سے ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
تو دیکھیے اس کے اندر معاملہ یہی ہوتا ہے کہ روزہ متاثر ہوتا ہے کسی چیز کے حلق میں اترنے سے، کہ اگر آپ احتیاط نہیں کیے، اگر وہ چیز حلق میں اتر گئی، اس کے ذرات اتر گئے تو پھر روزہ متاثر ہوگا، ورنہ کپڑوں پر مارتے ہیں تو اس سے روزے پر کچھ فرق نہیں پڑے گا، یہ کہ اس میں الکحل وغیرہ کی چیزیں ملی ہوئی نہ ہو، کیونکہ اس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ بھائی نے سوال کیا کہ سحری کے بعد اگر ہچکی آ جائے یا ڈکار آ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو ہچکی آنے سے یا ڈکار آنے سے روزے پر کچھ اثر نہیں پڑتا، بالکل آپ کا روزہ مکمل ہو جائے گا۔ خاتون نے سوال کیا کہ ان کے تائی ہیں، ہمیشہ ہر سال جو ہے روزہ رکھا کرتے ہیں، لیکن اس سال جو ہے شوگر کے بڑھنے اور کم ہونے سے جو ہے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، تو ڈر رہے ہیں کہ بھئی یہ سال روزہ نہیں رکھ سکے تو کیا ہوگا؟ تو ایسا ڈرنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ مجبوری کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑ رہی ہیں، جان بوجھ کے تو نہیں، جان بوجھ کے چھوڑتے تو پھر ڈرنے کا معاملہ ہوتا، گناہ کا معاملہ ہوتا، مجبوری ہے، بیمار ہیں، انشاءاللہ جب صحت ہو تو پھر ان روزوں کی قضا کر لیں، ان روزوں کو تکمیل کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ بھائی نے سوال کیا کہ پوری قرآن میں اللہ کے کتنے نام ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ بھی سوالات پروگرام کا جیسا کہ ذکر کیا گیا، اور ایک بھی خاتون نے پھر بلا وجہ کے ایک جو ہے لغو کام کیا، شرارت کا کام کیا۔ پروگرام کے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ دین کے مسائل سے واقف کرانا، لوگوں کو مسائل بیان کرنا، کیونکہ سال بھر موقع نہیں ملتا، اتنی توجہ لوگوں کے اندر نہیں رہتی، رغبت اتنی نہیں رہتی۔ یہ موقع ہے کہ اس موقع کے لحاظ سے لوگوں تک ہم بنیادی جو تعلیمات ہیں دین کے، بنیادی جو فرائض ہیں، جو ضروری معلومات ہے وہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو لہٰذا سوالات ایسی چیزوں کے بارے میں ہونا چاہیے جو زندگی میں پیش آنے والے ہیں۔ اللہ کے کتنے نام ہیں، فلاں نبی کی بیوی کا نام کیا تھا، فلاں کا نام کیا تھا، سوالات ہیں یہ، لیکن کوئی ضروری سوال تو نہیں ہے کہ جن کے بارے میں قیامت میں پوچھ ہو سکے۔ اور جیسا کہ بعض لوگ شرارت بھی کیا کرتے ہیں خاتون کی طرف سے جیسے ہوا، بہرحال جہاں نیک لوگ ہیں تو پھر بروں کا معاملہ بھی ہے، جہاں اچھے لوگ ہیں تو پھر شرارت کرنے والے بھی وہاں پر پھر موجود ہوتے ہیں۔ بہرحال قرآن میں اللہ کے نام تو جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ 99 نام کا ذکر کیا گیا، قرآن پاک کو جب آپ کھولتے ہیں تو اس کے شروع میں سارے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کے 99 نام۔ بھائی نے سوال کیا کہ وہ فرض نماز ادا کر رہے تھے کہ تراویح کی نماز میں امام صاحب نے آیت سجدہ کی تلاوت کی، تو کیا ایسی صورت میں ان کے لیے بھی سجدہ کرنا چاہیے؟ تو آپ نے اگر سماعت کی ہے تو پھر آپ پر بھی آیت سجدہ کے سننے کی وجہ سے تلاوت سجدہ کی جو سجدہ تلاوت ہوتی ہے اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ صاحب نے سوال کیا کہ وہ باہر رہتے ہیں، ان کی اہلیہ یہاں پر تنہا رہتی ہے، اس کی وجہ سے تھوڑا گھبراہٹ کا شکار ہوتی ہے، تو کیا حفاظت کے لیے کتا رکھا جا سکتا ہے گھر میں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کتا رکھنے کے بارے میں احادیث میں بیان کیا گیا کہ جس گھر میں کتا رہتا ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، لیکن علماء نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی حفاظت کا مسئلہ ہو تو ایسی صورت میں کتے کو رکھا جا سکتا ہے، اس میں قباحت نہیں ہے۔ شعیب صاحب نے سوال کیا کہ پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ تعویذ کا ثبوت قرآن سے یا اہل بیت سے کہیں ملتا ہے؟ پہلے یہ سوچ ہی غلط ہے کہ ہر چیز کا ثبوت جو ہے قرآن پاک سے ملے۔ یقیناً قرآن پاک میں ہر چیز موجود ہے، لیکن قرآن پاک میں ہر چیز کا ذکر اجمالی ہوتا ہے، اختصار کے ساتھ ہوتا ہے، ہر چیز کا ذکر نہیں ملتا۔ 5 نمازیں ہیں، اس کا طریقہ قرآن میں نہیں ملتا کہ نماز کیسے پڑھنا چاہیے، رکوع کیسے کرنا چاہیے، سجدے کیسا کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کا ذکر ہے، لیکن زکوٰۃ کتنی دینا چاہیے، کس کو دینا چاہیے، کس کو نہیں دینا چاہیے، قرآن میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ بعض لوگ ذہن میں بنا لیتے ہیں کہ بھئی قرآن میں ہے تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے، اور سب یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں نہیں ہے تو پھر چیز کی اہمیت نہیں ہے، اس طرح کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ سوچ بالکل غلط ہے، کیونکہ قرآن میں ساری چیزوں کو آپ پا نہیں سکتے، یقیناً اللہ نے رکھا ہے، لیکن ہر ایک کی بس کی بات نہیں کہ ہر چیز کو پا سکے، تو لہٰذا یہ سوچ ہی غلط ہے کہ قرآن سے ثبوت ہوگا تو ہم مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے، بلکہ قرآن سے ثبوت ہے تو پھر ماننا ہے، حدیث سے بھی ثبوت ہے تو ماننا ہے، اقوال ائمہ سے بھی کسی چیز کا ثبوت ملتا ہے تو کیونکہ وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی بیان کرتے ہیں، تو لہٰذا اس چیز کو بھی آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور تعویذ کا جہاں تک معاملہ ہے یہ ائمہ کے اقوال سے ثابت ہے، بزرگان دین کے طریقے سے ثابت ہے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد طریقوں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دم فرمایا کرتے تھے، اس سے بھی اس کا ثبوت ملا کرتا ہے، بہرحال یہ ناجائز نہیں ہے۔ بھائی نے سوال کیا کہ مسافر کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا 100 کلومیٹر کا، تو اگر کوئی گلف کو جاتے ہیں تو پھر وہ مسافر رہیں گے یا نہیں؟ دیکھیں اس کے اندر یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ مسافر یقیناً آدمی جب نکلتا ہے 100 کلومیٹر کی نیت کر کے یا اس سے زیادہ کی، ارادہ ہے کہ 100 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کی مسافت کا ارادہ کر کے نکلا، جیسے ہی اپنے علاقے سے پھر آدمی نکلتا ہے تو پھر مسافر بن جاتا ہے۔ پھر جب وہاں پہنچ گیا تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہاں پر کتنے دن رکنے کا آدمی کا ارادہ ہے، 1 دن کا، 2 دن کا، بہرحال اگر 15 دن سے کم کا ارادہ ہے
تو مسافر ہی رہے گا. نہیں جانے کے بعد اگر ارادہ ہے کہ 15 دن یا اس سے زیادہ کا ارادہ ہے تو پھر ایسی صورت میں جانے کے بعد آدمی مسافر نہیں رہتا بلکہ مقیم ہو جاتا ہے. تو لہٰذا کوئی گلف کو جاتے ہیں 1 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے تو راستے میں تو مسافر رہیں گے, قصر کریں گے, 4 رکعت کی نماز کو 2 رکعت پڑھیں گے, لیکن پہنچنے کے بعد کیونکہ 15 دن سے زیادہ رکنے کا ارادہ ہے تو پھر اس وجہ سے پھر وہ مقیم بن جائیں گے, نماز کو قصر نہیں کریں گے. اسی طرح انہوں نے سوال کیا کہ اولیاء کی فضیلت کیا ہے اور قرآن سے اس کی اہمیت کیا ہے. قرآن کا خاص طور پہ انہوں نے ذکر کیا. یقیناً قرآن سے اولیاء کی اہمیت اور ان کی فضیلت 1-2 مقام پر نہیں کئی مقام پر بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں. اور پھر سورہ کہف ہے, سورہ کہف میں کیا ہے, کس کا تذکرہ ہے کہ غار, کہف کہتے ہیں غار کو. اصحاب کہف کون لوگ تھے؟ نہ نبی تھے نہ پیغمبر تھے, اللہ کے اولیاء تھے, اللہ کے نیک بندے تھے جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں جا کر پناہ لیے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا. نہ صرف ان کا ذکر کیا بلکہ جو کتا ان کے پیچھے پیچھے آیا ان کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اصحاب کہف کا ذکر کیا ہے وہاں وہاں پر پھر اصحاب کہف کے کتے کا بھی ذکر کیا ہے. اس سے بھی اولیاء کی عظمت اور ان کی شان معلوم ہوتی ہے. دوسرے پھر اس سے بھی ہمیں اولیاء کے مقام کو سمجھنا چاہیے کہ حضرت خضر جو کہ اللہ کے نبی نہیں ہے, اختلاف اگرچہ کہ اس کے اندر ہے لیکن اکثر کا قول یہ ہے کہ اللہ کے ولی ہیں, لیکن حضرت موسیٰ کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ جا کر خضر سے ملاقات کرو. تو اس کے اندر بتانا یہی مقصود تھا, اولیاء کے مقام کو بتانا, ان کی مرتبے کو بتانا, ان کی اہمیت کو بتانا, ان کے مقام اور مرتبے کو واضح کرنا یہ مقصد تھا. تو قرآن پاک کی آیت سے اولیاء کی فضیلت اور عظمت اور شان بالکل واضح ہے. بھائی نے سوال کیا کہ ان پر کچھ قرضہ بھی ہے اور کچھ سونا بھی ان کے پاس موجود ہے تو پھر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے. تو دیکھیے قرضہ نکالنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ کتنا پھر آپ کے پاس مال بنتا ہے. اگر وہ مال 6 تولے سونا یا پھر 42.5 تولے چاندی کے برابر اگر بنتا ہے, اتنی رقم اس کی بنتی ہے, تو پھر ایسی صورت میں زکوٰۃ آپ پر واجب ہوگی, ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اور بھائی نے سوال کیا کہ افطار پارٹی کے بعد جو ہے ان کی والدہ کو قے ہو گئی تو کیا وہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں. اگر طبیعت ناساز ہے, اندیشہ ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکیں گی اور مشکل ہو جائے گی تو پھر روزہ چھوڑ سکتے ہیں, بعد میں اس کی قضا کریں, اور اگر رکھ سکتے ہیں تو رکھنے کی کوشش کریں. آئیے ناظرین مزید کچھ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذرا ایک سوال ہے صاحب. جی فرمائیے. نمازوں میں تقریباً لوگ ایسے آتے ہیں کہ آدھے شرٹاں پہن کے آتے ہیں, جب رکو میں جاتا تو پیچھے کا ایسا دکھتا, جی اور آفت دن ٹی شرٹ پہن کے آتے کے نام میں وہ لکھنے والا تھا. جی تو اس کے لیے علماء اکرام کچھ بولتے کیوں نہیں؟ جی یہ سوال ہے. بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا. ان شاء اللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی یہ پوچھنے کا تھا جی حجامہ بول کے بیماریوں کی تقریباً بیماریوں کا علاج حجامہ میں ہے بول کے, جی تو یہ حجامہ کا مطلب کیا ہے, اس کا وضاحت فرمائے اس کی. بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا. ان شاء اللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو, جی فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ سائرن بجنے سے سائرن بج جائے تو چائے وغیرہ پی سکتے ہیں, جی اور تراویہ دوسرے رکعت سے جو پڑھتے ہیں, جی بعض لوگ بولتے 19 رکعت ہوتے ہیں اور بعض مزید میں 8 رکعت ہوتے ہیں, اس کے بارے میں کچھ. بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا. آپ نے 2 سوال کیے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے دونوں سوالوں کے جواب. سر آپ بعض مسجدوں میں 20 رکعت ہوتے ہیں, بعض جگہ 8 رکعت ہوتے ہیں. اس سے متعلق آپ سے فرمانے کے لیے کہا ہے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہلو. جی فرمائیے. جی یہ وطر کی نماز کے آخری رکعت میں اللہ اکبر کیا پڑھنا چاہیے؟ جی بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کتنے تو جب سونے رہا تو اپنے کو زکوٰۃ واجب ہے. جی
और कोई सवाल? नहीं भाई जी। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। इंशाल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हेलो, मैं सैयद अली हाशिम और बिलाल नगर से। जी फरमाइए। साहब जो तराजम की जो नमाज पढ़ते ना, ये 3 पारे जो हो रहे ना, जी ये 10 दिन में जो कुरान हो रही खत्म हो रही ना साहब, जी ये 10 दिन के बाद फिर पढ़ सकते हैं ना अपन, ये कुरान कंप्लीट करके वो भी तो उसमें अपने सवाब मिलता नहीं मिलता, जी इसके बारे में पूछने का था। बात जो बोलते सवाब पूरा कंटिन्यू करना उनके, जी मैं चाह रहा हूँ कि अपन 10 पारे पढ़ लेवा, फिर हम कारोबार से बिजनेस वगैरह रहता, जी फिर इसमें कंप्लीट जाता क्या पूछना था। जी बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। आपने सवाल ये किया है कि सिर्फ एक कुरान रमज़ान में सिर्फ एक कुरान ख़त्म करना चाहिए या पूरे 30 दिन तरावी में पढ़ना चाहिए। इंशाल्लाह ताला इस चीज़ से मुतल्लिक़ आप मुफ्ती साहब बयान फरमाएंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत एक सवाल था, जी फरमाइए। नमाज जनाजा में आजकल लोग क्या कर रहे हैं, हाथ बन के सलाम कह रहे हैं, और एक दूसरी बात ये है उसकी पूरी तरकीब बताइए मेहरबानी, क्योंकि लोगों को ज्यादातर नहीं मालूम, जी जी उसमें गलतियां हो जा रही हैं। यानी कि पहले सलाम में क्या पढ़ना है, दूसरे में जी अगर दुआ मैयत की याद नहीं है तो क्या पढ़ना है। जी बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। इंशाल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब से सवाल करना था। फरमाइए। ये शौहर मखरूज अगर है तो बीवी अपनी सोने की ज़कात से इस कर्ज को पूरा कर सकती है। जी और एक सवाल, ये तरावी में जो औरतें घर में तरावी पढ़ते हैं, जी उसमें जो 2 रकात के बाद तस्बीह पढ़ते हैं वो पढ़ना जरूरी है औरतों के लिए? जी बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। इंशाल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल के जवाब देंगे। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी फरमाइए। हेलो। जी आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ, मुझे एहतिकाफ बैठना है तो पता नहीं है किस तरह से बैठते, मुझे इसकी डिटेल्स चाहिए और कितने दिन बैठते जरा उसका भी बोल दीजिए। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। इंशाल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। जी मुफ्ती साहब सवाल के जवाब। भाई ने सवाल किया कि जो है बहुत से लोग नमाज में जो है नौजवान नामुनासिब लिबास पहन कर आते हैं, इससे बेसतरी होती है, उनका सतर वाज़े होता है। तो यकीनन देखने में आता है कि नौजवान जो है वो टी शर्ट है और नामुनासिब जो है पैंट वगैरह पहन कर आते हैं, इससे उनके आज़ा जो है सतर के नुमायाँ होते हैं। इसको उलमा ने मकरूह करार दिया है, ऐसे लिबास से बचना चाहिए, क्योंकि हुक्म यह है कि ऐसा लिबास पहना जाए कि जिस्म के आज़ा नुमायाँ ना हो। ख़ासतौर पर नमाज के लिए तो पूरे आदाब का, पूरे खुशू खुजू का और पूरे एहतिमाम के साथ नमाज के लिए हाजिर होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि ऐ बनी आदम, तुम जब नमाज के लिए आओ तो अपने आप को आरास्ता करके आओ, अच्छा लिबास पहन कर आओ। तो लिहाजा ऐसे लिबासों से बचना चाहिए। जहाँ तक इन्होंने कहा कि उलमा बोलते क्यों नहीं, उलमा तो बोलते हैं, जो अमल करने वाले हैं वो अमल करते हैं, जो जान कर भी अमल नहीं करते तो फिर वो उनकी जिम्मेदारी तो उन्हीं पर होती है। दूसरा सवाल किया गया कि जो हिजामा है, हजामा उसका क्या मतलब है, तो उसको पचना कहते हैं उर्दू ज़बान में, यानी जो फासिद खून होता है उसको निकाला जाता है रगों से। ये सुन्नत नबी से साबित है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कराया था। बहरहाल सुन्नत से ये अमल और ये इलाज साबित है। भाई ने सवाल किया कि सायरन बजने के बाद क्या चाय पी सकते हैं, तो 4-5 मिनट की गुंजाइश होती है, तेज़ी के साथ आप चाय पी सकते हैं। और एक सवाल किया गया कि तरावी 8 रकात है या 20 रकात, तो हमने बारहा अर्ज़ किया कि 20 रकात तरावी की नमाज़ पढ़ना यह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत से भी साबित है और दीगर सहाबा की सुन्नत से भी साबित है, अइम्मा अरबा का भी इसी पर इत्तेफाक है। 20 रकात मुकम्मल तरावी की सुन्नत नमाज़ पढ़ना चाहिए। हरमैन में भी कदीम से आज तक 20 रकात तरावी की नमाज अदा की जाती है। और एक सवाल किया गया कि वितर की आखिरी रकात में फिर तकबीर कहकर क्या पढ़ते हैं, तो दुआए क़ुनूत पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुक, ये दुआए क़ुनूत पढ़ने का हुक्म है। भाई ने सवाल किया कि कितना सोना हो तो ज़कात फ़र्ज़ है, तो उलमाए जामे निज़ामिया के फतवे के एतबार से कि 60 ग्राम 755 मिलीग्राम सोना, यानी 6 तोले फिर तकरीबन 1 ग्राम कुछ होता है, इतना सोना अगर किसी के पास मौजूद है
تو پھر ایسے آدمی پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ صاحب نے سوال کیا کہ اگر 3 پارے کر کے ایک قرآن کی تکمیل کر دی جائے تو پھر کیا اور ایک قرآن کی تکمیل کر سکتے ہیں؟ تو ہاں بالکل کر سکتے ہیں، اس کا ثواب حاصل ہوگا، اس کی فضیلت حاصل ہوگی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بھائی ایک قرآن مکمل کر لیے تو اب تراویح کی ضرورت نہیں ہے، قرآن سننے کی ضرورت نہیں ہے، اب کاروبار میں مصروف ہو جانا چاہیے، ایسا نہیں، بالکل آپ قرآن پاک کی تلاوت میں پھر مصروف ہوں، تراویح میں پھر سنیں قرآن پاک، تو زیادہ سے زیادہ آپ کو ثواب حاصل ہوگا۔ اور ایک سوال کیا گیا کہ نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے؟ تو نماز جنازہ کا انشاءاللہ ہم عرض کریں گے تفصیل کے ساتھ، کیونکہ ٹائم بالکل اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ تو اختصار کے ساتھ بات یہ ہے کہ پہلے نیت کریں گے کہ میں جنازے کی نماز پڑھتا ہوں، نماز اللہ تعالیٰ کے لیے اور دعا میت کے لیے۔ پہلی تکبیر جب کہی جائے گی تو ثنا پڑھنا ہے، دوسری تکبیر کہی جائے گی کہ تو درود ابراہیم پڑھنا ہے، تیسری تکبیر کہی جائے گی تو پھر جو جنازے کی دعا ہوتی ہے اللہم اغفر لحینا، یہ دعا پڑھی جائے گی۔ چوتھی تکبیر کے بعد پھر سلام پھیر لیا کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ ہم اگلے پروگرام میں اس کو عرض کریں گے جنازے کی نماز کے بارے میں۔ خاتون نے سوال کیا کہ ان کے شوہر بہت مقروض ہیں تو کیا بیوی جو ہے اپنی زکوٰۃ کی رقم سے ان کے قرضے کو ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، ان کے قرضے کو زکوٰۃ کے ذریعے ادا نہیں کر سکتی۔ اور ایک سوال کیا گیا کہ تراویح میں خواتین کے لیے کیا 4 رکعت کے بعد جو تسبیح پڑھی جاتی ہے یا 2 رکعت کے بعد وہ ضروری ہے؟ تو ضروری نہیں ہے، 4 رکعت کے بعد اگر پڑھیں گے تو ثواب کی چیز ہے، مستحب ہے، ضروری ہے، لازم نہیں ہے۔ بہن نے سوال کیا کہ خواتین اگر اعتکاف بیٹھیں تو کتنے دن کے بیٹھ سکتے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ گھر میں جو پاکیزہ جگہ ہے یا نماز پڑھنے کی جو جگہ ہے وہاں پر اعتکاف کی نیت سے آپ داخل ہو جائیں۔ اگر سنت اعتکاف رکھنا چاہتے ہیں تو 10 دن مکمل کرنا ضروری ہے، سنت نہیں بلکہ نفل کرنا چاہتے ہیں تو 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 2 دن کا بھی ہو سکتا ہے، جتنے دن چاہے آپ رکھ سکتی ہیں۔ اگر سنت کا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا کہ رمضان کے آخری دہے میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، اگر وہ 10 دن کا کرنا ہے تو پھر مکمل 10 دن کرنا پڑے گا۔ اس کے اندر ساری پابندیاں ہیں کہ بغیر ضرورت کے، یعنی ضرورت کو جانا ہے پیسہ وغیرہ کے لیے تو الگ بات ہے، اس کے علاوہ کسی اور ضرورت کے لیے خواتین کو نکلنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس جگہ سے اجازت نہیں ہوگی، وہیں پر بیٹھنا پڑے گا، عبادت کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی چیز بولنا بھی ہے تو وہیں سے پھر بولیں گے، وہیں سے بات کریں گے، جائیں گے نہیں بلا وجہ کے۔ اور اگر نفل اعتکاف رکھنا چاہتی ہیں تو پھر 1-2 دن کا بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے ناظرین پروگرام میں آخری کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو بھائی، السلام علیکم۔ ہلو جی فرمائیے، آواز آ رہی ہے۔ یہ ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم نے ملگی لی تھی 3 سال پہلے، تو وہ جو ہم نے ایڈوانس دیے تھے نا اس پہ کیا زکوٰۃ ہمارے کو دینا پڑے گا؟ لیکن وہ رقم ہمارے پاس نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ نے ایک ملگی لی تھی 3 سال پہلے، اس کا ایڈوانس آپ کے پاس نہیں ہے، اس کے پر زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں ہے؟ مفتی صاحب یہ سوال کا جواب عنایت فرما کر ہمارے لیے سنیں گے بات۔ ایڈوانس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یقیناً مال تو آپ کا ہے لیکن آپ کے قبضے میں نہیں ہے، تو زکوٰۃ تو آپ کو ادا کرنا ہے، لیکن کیونکہ قبضے میں نہیں ہے تو فوری ادا کرنے کی ضرورت نہیں، جب مال آئے گا تو پھر سارے سال کا حساب کر کے اس کی زکوٰۃ آپ ادا کریں گے۔ جہاں تک سنہری بات کا تعلق ہے تو آج ہم عرض کرنا چاہتے ہیں ناظرین کی خدمت میں کہ واقعات میں آتا ہے کہ لقمان حکیم سے ان کے آقا نے کہا کہ لقمان ایک بکری کو ذبح کرو اور اس کے جسم کے 2 بہترین چیزیں میری خدمت میں پیش کرو۔ تو لقمان نے ایک بکری کو ذبح کیا اور زبان اور دل 2 چیزیں آقا کے سامنے پیش کیا۔ تو آقا نے پھر کہا کہ لقمان اور ایک بکری کو ذبح کرو اور اس کے جسم کے 2 بدترین چیزیں میرے سامنے پیش کرو۔ تو لقمان نے پھر اور ایک بکری کو ذبح کیا اور اس کی زبان اور اس کا دل آقا کے سامنے پیش کیا۔ تو آقا نے پوچھا کہ لقمان کیا بات ہے کہ میں نے کہا کہ بہترین چیزیں پیش کرو تو تم نے دل اور زبان کو پیش کیا، اور میں نے کہا کہ بدترین چیزوں کو پیش کرو تو تم نے دل اور زبان کو پیش کیا، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو لقمان نے عرض کیا کہ بات یہ ہے کہ لقمان نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آقا کہ اگر یہ 2 چیزیں سدھر جائیں تو اس سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر یہ بگڑ جائیں تو پھر ان سے بدترین کوئی چیز نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، کیا بولنا ہے پہلے سوچ لینا چاہیے، پہلے تولنا چاہیے پھر بولنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بولنے کے بعد پھر شرمندگی کا معاملہ ہو، معذرت خواہی کا معاملہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بات مت کرو کہ دوسرے دن پھر معافی چاہنا پڑے۔ فرمایا کہ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ تو اپنے زبان کو بھی قابو میں رکھنا چاہیے اور اپنے دل کو بھی قابو میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔
بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے اس پروگرام کے لیے وقت عنایت فرمایا۔ ناظرین، وقت آ جاتا ہے پروگرام کے اختتام کا، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ کے میزبان محمد عبداللہ قادری اور MQ TV کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان کا سب حلیموں میں حلیم، پستہ ہاؤس کی ہے حلیم، سب حلیموں میں حلیم، پستہ ہاؤس کی ہے حلیم، اصلی گھی گوشت کا ذائقہ تمام، حلیم کے شوقینوں کی جان یہ ہے جان، حیدرآباد کی تو یہ ہے شان، یہ ہے شان، پستہ ہاؤس کی حلیم ہے جان میری جان۔ ساری دنیا میں مشہور اور ذائقے دار، سب سے زیادہ فروخت ہونے والی، کئی قومی اور بین الاقوامی انعام یافتہ پستہ ہاؤس حلیم، پروپرائٹر محمد عبد المجید صاحب ہمیشہ کی طرح کوالٹی کا معیار برقرار رکھتے ہوئے